सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका उस मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक किताब की और इस किताब को लिखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के एक यहूदी जिनका मज़हब यहूदियत है। वो यहूदी सहाफ़ी हैं जिनका नाम है एंथनी लोवेंस्टाइन। एंथनी लोवेंस्टाइन के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल का एम नहीं है कि वहाँ पर उस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करे और वहाँ पर बैठ जाए। अब याद रहे कि पूरी जो मीडिया है उसके ऊपर भी इसराइल का कब्ज़ा है। लेबॉर्ट्री है वो ये गज़ा की पट्टी है। मलाला थी, उसके ऊपर एक गोली का जो हमला हुआ था उसको सामने रखते हैं। दोस्तों, मुसलमान जो हैं वो गिनी पिग ही रहे हैं पिछले 100-150 साल से। दोस्तों, एंथनी लोवेंस्टाइन उनका एक बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया में। तकरीबन 50 साल उम्र उनकी, और उन्होंने कई दुनिया के मशहूर अखबारों के लिए भी लिखा है, जिनके अंदर वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम वगैरह इस तरह की मशहूर उन्होंने अखबारों के लिए अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं। उनकी मशहूर किताबों के अंदर द पिल्स, पाउडर एंड द स्मोक, द ब्लॉगिंग रेवोल्यूशन, और इसके अलावा डिज़ास्टर कैपिटलिज्म, और की मशहूर किताब है द गॉड सेक्स। ये किताब जून 2023 के अंदर जो है वो शाया की गई। दोस्तों, एंथनी लोवेंस्टाइन जो है उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर काफ़ी रिपोर्टिंग की हुई है और गज़ा की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हाल ही में जो किताब उनकी रिलीज़ हुई है जून 2023 के अंदर, उसका नाम है द पैलेस्टाइन लेबॉर्ट्री। अब चूँकि नस्लन और मज़हबन वो यहूदी थे, इसलिए जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस थी इसराइल की, उसके अंदर उन्हें आसानी से एक्सेस हासिल थी, जो रसाई एक आम सहाफ़ी को वहाँ तक हासिल नहीं है। दोस्तों, इस किताब के आने से पहले मैं ये सोचा करता था कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है वो हल क्यों नहीं हो रहा। ज़ाहिर है वो दो रियासती हल भी चाहते हैं। जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि दो रियासती हल नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तान के जो बानी थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने भी कहा था कि इसराइल जो है एक जो है नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का और एक नाजायज़ रियासत है। और ये भी सोचा करते थे कि आए दिन जो इसराइल है वो क्यों बमबारी करता है गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, क्यों इस मसले का हल जो है वो निकाला नहीं जा रहा। क्या अमेरिका और इसराइल इतने ही कमज़ोर हैं कि वो इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लें, या इसराइल अपने इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लें? क्या अमेरिका को कोई रोकने वाली दुनिया में रियासत मौजूद है जो उसको ये काम करने से बाज रख रही है? या अगर कब्ज़ा कर ले इसराइल इसके ऊपर, तो कौन है जो इसराइल के साथ लड़ेगा? ये सारी बातें इस किताब के आने से पहले हम सोचा करते थे, लेकिन इस किताब के आने के बाद ये बात जो है वो शायद ही किसी सहाफ़ी ने लिखी हो या किसी अखबार के अंदर आई हो जो एंथनी लोवेंस्टाइन ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। बहरहाल ये बात मेरे लिए भी हैरान कुन थी, क्योंकि दुनिया के मतलब वो कहते हैं कि तू मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अमेरिका जहाँ चाहता था वहाँ अपने बहरी बेड़े लेकर जाता था और वहाँ पर जाकर अपनी जो है वो जंग स्टार्ट कर देता था। अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर बैठकर उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने अड्डे कायम कर रखे हैं। क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? क्या कोई ऐसा हल नहीं है, या कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि अमेरिका अपने गज़ा के अंदर अड्डे बना लेते, गज़ा के अंदर अपना अड्डा बना लेता और इसराइल को पूरी तरह सपोर्ट करते हुए उस इलाके पर कब्ज़ा कर लेता? लेकिन ये इसराइल और अमेरिका का, एंथनी लोवेंस्टाइन के मुताबिक, ये अमेरिका और इसराइल का जो है वो एम नहीं है कि वहाँ पर उस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करे और वहाँ पर बैठ जाए। यानी मामला इस किताब के पढ़ने के बाद बहुत सिंपल नज़र आ रहा है कि अमेरिका ना तो उस मकबूजा पट्टी के ऊपर बैठना चाहता है, यानी इसराइल ना तो उस मकबूजा पट्टी के ऊपर बैठना चाहता है और ना उसे इंडिपेंडेंट करना चाहता है। दोस्तों, गज़ा की इस पट्टी की एक तरफ तो समंदर है और दूसरी तरफ इसराइल है, और दरमियान में गज़ा की पट्टी है। समंदरों में भी इसराइल का कब्ज़ा है और खुश्की पर भी इसराइल का कब्ज़ा है, और दरमियान में ये जो पट्टी है इसको वो इंडिपेंडेंट करना नहीं चाहता, ना आज़ादी देना चाहता और ना उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। और यहाँ पे तकरीबन मुसलमानों की तादाद
20 سے 22 لاکھ ہے۔ اور اسرائیل کی اصل طاقت یہی ہے کہ اس نے مغربی کنارہ اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے اور اس ساری پٹی کے اوپر وہ اس کا یعنی پورا ہولڈ ہے، چاہ جائے کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ دوستو اس پٹی کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل نے کئی مہلک ہتھیار ہیں جو تیار کیے ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کے علاوہ پورے عرب دنیا کے اوپر اپنی دھاک جو ہے وہ اس کو قائم رکھ سکے، یعنی اس کا روب ہے اس کو سسٹین کے رکھے، اور وہ آئے دن نئے سے نئے ہتھیار جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ دوستو جس طرح میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل دنیا کے پہلے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو بے تحاشا اسلحہ بنا کر پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس اسلحے کی ایکسپورٹ کے لیے اسرائیل کو امریکہ کا تحفظ اور آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے عرب کے اندر یعنی مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ سمجھ لیں کہ ایک امریکی اڈا بھی وہی ہے۔ دوستو دا پیلسٹین لیبارٹری کے اندر اینتھنی لکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد اسرائیل نے جان بوجھ کر امریکہ کو اپنا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنا خود کو الائے بنا لیا امریکہ کا، اور اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر وہ امریکہ کے ہر جائز اور ناجائز اقدام کو وہ اس کا ساتھ دینے لگا۔ اب یاد رہے کہ پوری جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یوں وہ مسلمانوں کے اوپر اس میڈیا کے تھرو دہشت گردی کا ٹھپا لگانے میں پوری طرح کامیاب رہا ہے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر۔ اور اسی میڈیا کے تھرو اسرائیل نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہم جو ہے وہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ہتھیار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جو اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو اس کتاب کے اندر اینتھنی جو ہے وہ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کو یہاں پر مہلک ترین اسلحہ جو تیار کرتا ہے وہ پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سٹیمپ لگاتا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے، یعنی ان ہتھیاروں کو اصلی جنگ کے اندر آزمایا جا چکا ہے۔ اور دوستو یہی وہ لیبارٹری ہے، وہ یہ غزہ کی پٹی ہے، یعنی جو ہتھیار تیار کرتا ہے اسرائیل وہ اس ویسٹ بینک کے اندر مسلمانوں کے اوپر پھینک کر وہاں پر آزماتا ہے، وہاں پر ان کی ویڈیوز بناتا ہے، وہاں پہ جو بچے ہیں عورتیں ہیں اور وہاں پہ بے قصور معصوم جو مسلمان ہیں ان کو شہید کرتا ہے، اس کی ویڈیوز بنا کر وہ اس کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیٹل ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم نے ان ہتھیاروں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے۔ دوستو اینتھنی لکھتا ہے کہ جب 2-3 سال کے بعد ہتھیار جمع ہو جاتے ہیں، یعنی نئے ہتھیار جب ان کو تیار کر لیا جاتا ہے اور وہ ان کو ٹیسٹ کرنے کی باری آتی ہے، تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو وہ حماس کو جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور وہ چند بم گرا دیتا ہے اسرائیل کے اوپر، جس کے نتیجے میں اس کا ریورس جو ہے وہ واپس حملہ کرتا ہے اور پھر ان ہتھیاروں کو بری طرح ٹیسٹ کرتا ہے۔ بڑے ہتھیار جو ہیں وہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے، یوز کر کے ٹیسٹ کرتا ہے، اور چھوٹے ہتھیار ہیں جو مغربی فلسطین کے اندر گرا کر ان کو وہاں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو اسرائیل نے اس تمام علاقے کا بری طرح گھیرا کیا ہے اور بڑا سخت گھیرا کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کے لوگ کہیں جا نہ سکیں اور اپنے جو ہتھیار ہے لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کر سکے، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اور غزہ کے رہنے والے مسلمانوں کو گنی پگ سمجھ کر ان کے اوپر یہ جو ہتھیار پھینکتا ہے اور پھر ان کو لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہے، اور پھر ان کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ یعنی بیٹل ٹیسٹڈ سرٹیفائڈ جو ہے وہ ان کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو بے شرمی اور ڈھٹائی ہے اور بد اخلاقی ہے اور اس کا ظلم ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو بلا کر، یعنی باہر کے فوجوں کو بلا کر، ان کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بلا کر وہ ویڈیوز دکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے پورے اس علاقے کو، اور کس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے ہتھیار یا بڑے بڑے ہتھیار بنا کر اس علاقے کو کنٹرول کر رکھا ہے، اور آپ بھی یہ ہتھیار ہم سے خرید کر جو ہے وہ اپنی بغاوتوں کو کچل سکتے ہیں۔ دوستو بھارت جو کشمیر پر حملے کرتا ہے وہ یہ ساری جنگ وہاں سے سیکھ چکا ہے، اور اسی طرح میانمار میں جو مسلمانوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے انہی اسباق کی یا لیسنز کا نتیجہ ہے جو کہ اسرائیل سے لیے گئے ہیں۔ اور یوں اسرائیل جو ہے وہ ہتھیار بیچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسرائیل کا جو ٹیپنگ سسٹم ہے جس کو وہ پکسس کہتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کی کالز کو ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے لیے وہ یہ پوری دنیا کو یہ جو ہے سسٹم وہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے اپنی انفارمیشن گیدر کرے اور وہاں پر حملے کریں۔ بہرحال دوستو جو اسرائیلی ہتھیاروں کی بیٹل ٹیسٹنگ ہے وہ یہ غزہ کی پٹی اور یہ مسلمان ہیں جن کے اوپر یہ
جو ہے وہ ہتھیار ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اسرائیل کی ایک کمپنی نے ایک اوریجنل ویڈیو جو ہے ڈرون حملے کی اس کو پیش کیا ہتھیار بیچنے کے لیے اس کی یعنی کمرشل کے اندر کہ یہ دیکھیں جی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم نے اوریجنل حملہ کر کے جنگ کے اندر اس ہتھیار کو ٹیسٹ کیا ہے. اور یہ بے شرمی کی انتہا ہے جو کہ امریکہ اور یورپ جو پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ ایک جو ملالہ تھی اس کے اوپر ایک گولی کا جو حملہ ہوا تھا اس کو سامنے رکھتے ہیں, پوری پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی آماجگاہ ہے. تو ان کو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ امریکہ خود ان جنگی جرائم کے اندر اسرائیل کے ساتھ شامل ہے. اور جو خاموش جو تماشائی بنے ہوئے ہیں یورپ اور مغربی ممالک وہ سارے کے سارے ان گناہوں کے اندر شامل ہیں کیونکہ بھارت سمیت یہ تمام ممالک خود کو کہتے ہیں کہ یہ جو نیچرل الائز ہیں. اب نیچرل الائز ہونے کا مطلب میں نے ایک ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا کہ یہ تمام کے ان تمام کا دشمن ایک ہی ہے یعنی مسلمان. دوستو انہی ہتھیاروں کو مسلمانوں کے اوپر جو وہ ٹیسٹ کر کے اور ان کو بیچ کر پوری دنیا کے اندر آج اسرائیل جو ہے پوری دنیا کا امیر ترین ملک بنا ہوا ہے. 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کا جو اسلحہ ہے اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر فروخت کیا ہے. دوستو یاد رہے کہ اس اسلحے کا 25% جو ہے وہ اس کے پڑوسی ممالک یعنی بحرین, مراکش اور سعودی عرب نے خریدا ہے اسرائیل سے. دوستو ان ممالک کے اندر بھی امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ تمام ممالک بھی امریکی جو اس کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کرتا ہے. اس لیے دوستو غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ یا فلسطین کے اوپر قبضہ نہ کر کے اس کو صرف ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال میں لا کر یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسرائیل کا پیسے کمانے کا. اور اسی وجہ سے اسرائیل کی پوری دنیا کے اوپر دھاک بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ آئے دن جنگ کر رہا ہے, آئے دن ٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے پاس تو آئرن جو ہے وہ ڈروم ہے جس کے ذریعے سے وہ اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ممالک جو ہے وہ اسرائیل سے اسلحہ خریدتے ہیں, چاہے امریکہ ہے, چاہے یورپ ہے, چاہے اسلامی ممالک ہیں, وہ کیوں اسرائیل کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف کوئی ریزولوشن لے کے آئیں گے اقوام متحدہ کے اندر؟ اس لیے کہ وہ بھی اس بہتی گنگا کے اندر جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. دوستو دنیا کے تقریباً 130 ممالک کو اسرائیل جو ہے اسلحہ بیچتا ہے. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اس کے خلاف کیوں جائیں گے. آپ چائنا دیکھ لیں اور رشیا بھی دیکھ لیں, وہ صرف بیانوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنانی تھی اسی ٹاپک پر, لیکن میں ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کنوے کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل حل کیا ہے اس سارے معاملے کا. دوستو مسلمان جو ہیں وہ گنی پگ ہی رہے ہیں پچھلے 100-150 سال سے. ان کے اوپر تمام جنگیں آزمائی گئی, ان کے اوپر تمام اسلحہ جو ہے ٹیسٹ کیا گیا, ان کے اوپر دہشت گردی کے حملے کر کے ان کو ٹیسٹ کیا گیا, ان کو دہشت گرد بنا کر ان کو کیسے ٹریننگ دی گئی اپنے جو ان کے فوجی ہیں پوری دنیا کے. اور اس طرح یہ جو یورپی ممالک ہیں, امریکہ کی فوجی ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر نمبر 1 پر آ کر کھڑی ہوگی کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا اور مسلمانوں کے خلاف ہی انہوں نے اپنی جنگ کو جاری رکھا. کیونکہ کمیونزم تو ختم ہو چکا تھا 70s کے اندر, تو اس کے بعد ایک اسلامی بچا تھا اور اس کو کیری کرنے والے مسلمان تھے جن کو مارنا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے. یاد رہے دوستو چائنا بھی اب کیپٹلزم کی طرف مڑ چکا ہے اور وہ بھی کیپٹلسٹ ملک ہے. تو اس لیے ایز اے مسلم آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی حل موجود نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے باہر ہیں. اور اس کا ایک حل جو میں نے دوستوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر دیا ہے, دا وے آؤٹ فرام ڈیڈ اینڈ, اس کو ضرور دیکھیے گا اور آپ کو اگلی اس کی جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے گی. دوستو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے, اور جو ایون فیڈر پیتے بچے ہیں اور جنہوں نے پیمپرز لگا رکھے ہیں اور جن کو 12-12 13-13 سال کے بچوں کو پکڑ کر ان کے اوپر اسرائیل کے 3 گدھے جتنے فوجی بیٹھ کر ان کے گلے دبا دیتے ہیں, ان کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اوپر جو وہ اثر نہیں ہوتا جو بڑی آج کل خود کو کہلاتی ہے کہ بڑی سویلائز ورلڈ ہے. اور اس سویلائز ورلڈ جو ہے اس کے اندر اتنی سی بھی انسانیت موجود نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مرتا دیکھ کر اسرائیل کو کوئی لگام ڈالے. مسلمان تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کی پیٹھ کے اوپر وار کیا جا چکا ہے, ان کے اپنے ہی نہیں چھوڑ رہے, ان کے اپنے حکمرانوں نے ان کی زندگی جو ہے تنگ کر رکھی پوری دنیا کے اندر. تو اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر مسلمانوں نے اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے تو وہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ لنک شیئر کر دیا آپ کو, کائنڈلی اس کو دیکھیں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ
ہم جو پٹ کیوں رہے ہیں اور پٹنے کے بعد ہمیں اس سچویشن سے نکلنا کیسے ہے. اپنے دوست اپنے عثمان علی خضر کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.